अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं डॉक्टर हारून अजीज़ बाबर, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, आज आपका होस्ट। और आज हम आपसे थोड़ी सी बात करना चाहते हैं, यानी कि एक कॉमन डिस्कशन या एक कॉमन जिसको कहते हैं ना मैसेज, डायबिटीज़ और रमज़ान के बारे में। इस पे हम पहले भी गुफ्तगू करते रहे हैं, लेकिन आज हम आपको चीदा टिप्स बताना चाहते हैं, ख़ास तौर पे आपकी डाइट पे, खुराक पे, जो कि रमज़ान में शुगर वाले पेशेंट डायबिटिक्स को किस तरह हैंडल करना चाहिए, किस तरह उन्हें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप कोई पेशेंट जो शुगर वाला है इंसुलिन ले रहा है, तो वो इंसुलिन किस तरह ले। तो ये बड़े एक जिसको कहते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपकी खुराक बड़ी मैटर करती है। ख़ास तौर पे अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं, तो उस तरह आपको किस तरह अपनी खुराक लेनी चाहिए, उसका क्या हिसाब किताब होना चाहिए। तो जनरल पॉइंट्स तो ये हैं, मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो तो ये हैं कि एक तो आप अपने वज़न अगर आपका ज़्यादा है तो उस पर नज़र रखें, उसको भी आपने कम करना है, क्योंकि रमज़ान का फ़ायदा उठाएं। अब चंद रोज़े रह गए तो रमज़ान का पूरी तरह फ़ायदा किस तरह उठाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको एक तोहफ़ा दिया है रमज़ान की सूरत में, तो उसका फ़ायदा उठाएं, अपना वज़न भी कम करें और अपनी शुगर भी कंट्रोल करें बेहतर। तो वो किस तरह होगी? वो इस तरह होगी कि आप जब रोज़ा खोलते हैं इफ्तारी में, तो आप पानी पिएं, जो कि सबसे सादा ड्रिंक है और अल्लाह ताला की नेमत है, साफ़ पानी। तो इसमें आप बराए मेहरबानी ये कोका कोला, पेप्सी, जिसको हम फिज़ी ड्रिंक्स कहते हैं, ये ना लें, इनको अवॉइड करें, क्योंकि ये तो एक आपकी शुगर बढ़ाएंगे, दूसरा ये आपको प्यास भी ज़्यादा लगवाएंगे। तो आप सादा पानी पिएं। सादा पानी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट भी है, 2 लीटर से 3 लीटर की आपकी रिक्वायरमेंट है रोज़ के पीने की। अगर आपका माशाल्लाह दिल ठीक चल रहा है और दिल के पट्टे अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और पानी के साथ आप 2-4 खजूर तो खा सकते, 2-3 खजूर लोग अक्सर खाते हैं, तो जो शुगर वाले हैं वो एक आध या 1-2 खजूर ले लें, क्योंकि खजूर में बड़ी कैलोरीज होती हैं और ये शुगर भी बढ़ाती है। तो ये काफ़ी है 1-2। और साथ फिर आपने जो डाइट लेनी है, जो लोग अक्सर ये करते हैं कि जनाब चिकनाई वाली चीज़ें, समोसे, पकोड़े, वो खाना शुरू कर देते हैं, उसी से पेट भर लेते हैं और उसी इन्हीं चीज़ों से फिर आपकी शुगर की स्पाइक जो है वो यकदम शुगर ऊपर जाती है। तो उसके लिए ये अगर आपने ज़रूरी आपका दिल चाह रहा है कि मैंने लेना है, तो फिर एक आध पकौड़ा या 1-2 ले लें, बस इससे ज़्यादा आप ना लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपने जूस पीना है, तो फिर बेशक वेजिटेबल जूस लें, आधा गिलास या 1 गिलास ले लें। या अगर फ्रूट जूस भी लेना चाहते हैं तो वो फिर प्योर लें, और वो भी आधा गिलास से ज़्यादा ना हो, बल्कि एक कप जो होता है ना चाय का, उसका भी आधा हो। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बेहतर तो ये है कि आप एक फल ले लें, या वो आपके लिए बेहतर है, पूरा फल, जिस तरह अमरूद है, जिस तरह सेब है, ये आपके लिए बेहतर भी है और काफ़ी भी है। और ये आपकी शुगर जो यकदम ऊपर बढ़ेगी वो भी नहीं जाएगी। और इसके साथ अगर आपने अपना खाना खाना है, तो उसमें सब्ज़ी, दाल, ये चीज़ें शामिल कर लें और ये खाएं। और सब्ज़ी में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ी में जनाब आपके बीन्स हैं, जिसको आप, और साथ लोबिया है, तो ये मटर हैं, ये आपके लिए बड़े अच्छे हैं, जो आपको प्रोटीन भी दे रहे हैं और साथ आप ग़िज़ायत भी दे रहे हैं। और जो जहाँ तक चर्बी का सवाल है, उससे वो कम से कम लें। उसको हम कहते हैं कि आप सैचुरेटेड फ़ैट्स ना लें, जिसको पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स कहते हैं, वो आप ले सकते हैं थोड़ा। तो दूध ले सकते हैं, यानी कि दूध जो है ख़ास तौर पे गाय का दूध,
چاہے اس میں ملائی ہو بھی صحیح، تو یہ آپ کی ابزارپشن جو ہے اس کی انٹسٹائن سے سلو کرتا ہے، تو اس لیے اس سے بھی شوگر جو ہے زیادہ نہیں بڑھتی. تو ایک گلاس دودھ آپ پی سکتے ہیں، دن میں 2 گلاس بھی پی سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی آپ کی غذا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ نٹس لے سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا بادام اخروٹ. تو یہ ایک معقول کوانٹٹی میں، یعنی کہ اگر آپ اپنا مٹھ، اگر جس کو ہم کہتے ہیں نا ہاتھ بھریں، اس سے اتنا آپ 7-8 بادام ہو گئے، 2-3 اخروٹ ہو گئے، یہ آپ کھا سکتے ہیں. کاجو کھانا چاہیں تھوڑے سے 7-8 دانے وہ بھی کھا سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بلکہ بہتر ہے. یہ آپ کو لانگ ایک دیر پا انرجی بھی فراہم کرے گا، اور آپ کی شوگر لیول بھی یکدم اوپر نہیں جائیں گے. تو یہ چیزیں آپ کی ذہن نشین ہونی چاہیے. جو فزی ڈرنکس ہیں ان سے اوائڈ کریں، خاص طور پہ جو انرجی ڈرنکس ہیں، کیونکہ یہ آپ کو بہت زیادہ کیلوریز دے دیں گے. تو یہ تو ہو گئی آپ کی خوراک. اور پھر سحری کے وقت بھی آپ کو چاہیے کہ درمیانہ روی اختیار کریں، ٹھونس کے نہ کھائیں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں. ابھی آپ کے پیٹ میں جگہ باقی ہو تو آپ چھوڑ دیں. یہ ایک مین جنرل پوائنٹس ہیں. اور اگر آپ کے پاس وقت ہے چہل قدمی کا تو وہ بھی کہ آدھا گھنٹہ کر لیں، کھانے کے 2 گھنٹے بعد کر لیں بے شک، تو تاکہ آپ کا کھانا ہضم ہو چکا ہو. کئی دفعہ یہ بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد 10 منٹ 15 منٹ چہل قدمی کر لیں. اس سے بھی آپ کی شوگر کی جو اسپائک ہے وہ اتنی اوپر نہیں جاتی، یعنی کہ شوگر جو ہے خون میں زیادہ اوپر نہیں جاتی، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہے، بیزل لیول پہ آ جاتی ہے. تو یہ تو آپ کی ایک خوراک کے بارے میں چیزیں جو میں بتانا چاہتا تھا، اور ان کو ذہن نشین کر لیں. اچھا ناظرین، انسولین کی بات بھی آپ کو بتا دیں کہ انسولین آپ نے کس طرح لینی ہے. وہ لوگ جو 70-30 انسولین لیتے ہیں، یعنی کہ صبح کے ناشتے سے پہلے اور رات کے کھانے سے پہلے، ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ اگر ایک ہم فار ایگزامپل اگر 30 یونٹ آپ صبح لے رہے ہیں اور 20 یونٹ شام کو لے رہے ہیں، تو جو آپ کی صبح والی ڈوز ہے نا 30 یونٹ، وہ آپ شفٹ کر دیں اختیاری سے جب آپ کرنے لگیں اس وقت. اور جو آپ کی شام کی ڈوز تھی 20 یونٹ، وہ آپ شفٹ کر دیں صبح کی سحری جب آپ کرتے ہیں، وہ اس کی بھی ہاف کر دیں، آدھی کر دیں. یعنی کہ اگر آپ 20 یونٹ لے رہے ہیں تو پھر رات کو، تو پھر وہ آپ سحری میں 10 یونٹ لیں گے. یعنی کہ اگر آپ 20 یونٹ لے رہے تھے روزوں سے پہلے، تو وہ اب آپ سحری کو کے وقت 10 یونٹ اس کی ہاف لیں گے. یہ تو میرا خیال ہے بڑا کلیئر ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اور اگر وہ لوگ جو کہ شارٹ ایکٹنگ لیتے ہیں، یعنی کہ 3 ٹائم ہر کھانے سے پہلے لگاتے ہیں، اس کی بھی آپ سن لیں. وہ بھی بڑا ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، آپ کو پتہ ہو. اس کے لیے آپ لوگ یہ کریں کہ اگر آپ ناشتے سے پہلے جو لگا رہے تھے 10 یونٹ، وہ آپ کی آ جائے گی، ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ افطاری سے پہلے آ جائے گی 10 یونٹ. اور اگر آپ دوپہر کو لگا رہے تھے 10 یونٹ، تو وہ آپ کی آ جائے گی افطاری کے بعد. اگر آپ ڈنر کرتے ہیں تھوڑی دیر روک کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد، تو وہ آپ کی رات کے کھانے سے پہلے، جس کو آپ ڈنر کہتے ہیں، اس وقت آ جائے گی دوپہر والی ڈوز. اور جو رات کی ڈوز ہوگی، جو آپ رات کو شارٹ ایکٹنگ لگاتے تھے، یعنی کہ 10 یونٹ کا سمجھ لیں، تو وہ آپ سحری سے پہلے اس کی آدھے لگائیں گے. یہ ہے آپ کی شارٹ ایکٹنگ، جو کہ 4 سے 6 گھنٹے کام کرتی ہیں. یہ میرا خیال ہے بڑا میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. اب کئی انسولین ہوتی ہیں لانگ ایکٹنگ، جس کو ہم بیزل انسولین کہتے ہیں. وہ آپ جس طرح سولو سٹار ہے، اس کی ایک انسولین ہے لینٹس کی، تو اس کے لیے وہ جو 24 گھنٹے کام کرتی ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی ڈوز آپ وہی رکھیں گے، اور اس کی ڈوز آپ شفٹ کر دیں گے، یعنی کہ ڈنر رات کے کھانے سے پہلے افطاری میں. تھینک یو ویری مچ، مہربانی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ہارون عزیز بابر، پروفیسر آف کارڈیالوجی. اور آج میں حاضر ہوا ہوں آپ کو تھوڑے سے ٹپس
اور جنرل انفارمیشن دینے کے لیے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان شریف ہے، تو کس طرح اگر کسی کو دل کی تکلیف ہے آپ نے اس میں کس طرح اپنے آپ کو بیہیو کرنا ہے، آپ نے اس میں خوراک کس طرح لینی ہے، اور اپنی اگر کسی کو دل کی تکلیف ہے جس میں کارنری آرٹری ڈیزیز بھی شامل ہے، جس میں ہارٹ کے پٹھوں کی کمزوری یعنی کہ کارڈک ڈیکمپنسیشن یا کسی وقت ہم کارڈک فیلئر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ دل کے پٹھے صحیح کام نہیں کر رہے، وہ شامل ہے، تو ان کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، یعنی کہ اس میں آپ نے کس طرح اپنی خوراک لینی ہے، اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو دوائی بھی لینی ہے، اور روزہ بھی رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کے نالج میں ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے، اور خوراک میں ہم ہمیشہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ سبزیاں کھائیں، دالیں کھائیں اور پھل کھائیں، یہ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور بڑا گوشت، چھوٹا گوشت یعنی کہ ریڈ میٹ کو اوائڈ کریں، اس سے دور رہیں، کم سے کم کبھی ہفتے میں ایک آدھ چھوٹا گوشت کھا لیا تو کھا لیا یا کسی پارٹی پہ، نہیں تو ویسے اس کو اپنا ایک ریگولر مینو میں شامل نہ کریں۔ تو جو آپ کا ریگولر مینو ہے اس میں آپ نے سبزی، گرین لیفی ویجیٹیبلز اور دالیں، مٹر، لوبیا، یہ چیزیں شامل کریں۔ یہ آپ کی ایک تو جسم کی نشو و نما میں بھی بہتری کریں گے، اور ساتھ آپ کی دل کی تکلیف کے خلاف جائیں گی، دل کی تکلیف سے بھی آپ کو بچائیں گی ہونے سے بھی، اور جن کو ہے ان کو بھی بہتر کریں گی۔ تو یہ آپ کی پوری ایک غذا جس کو کہتے ہیں نا کہ کیا غذا ہونی چاہیے دل کی تکلیف والے لوگوں میں، یا دل کی تکلیف سے کس طرح بچتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو یہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، اختیاری کرتے ہیں، اس کے بجائے کہ وہ جو میٹھے کھانے شروع کر دیں یا فزی ڈرنکس، پیپسی، کوک اور یہ چیزیں کاربونیٹڈ اور کئی یہ چیزیں شروع کر دیں، کاربونیٹڈ نہیں، سوڈا واٹر جس کو کہتے ہیں آپ، تو وہ چیزیں شروع کر دیں، تو ان سے یہ دور رہیں، ان سے اجتناب کریں، اس کی جگہ پہ سادہ پانی پئیں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور انرجی ڈرنکس جو ہیں سو ان سے بھی دور رہیں، اور پھر ساتھ آپ نے جو چکنائی والی اشیاء ہے اس سے بھی دور رہیں، اور بہتر ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے، سبزی، دال، پھل، یہ آپ کھا سکتے ہیں، اور وائٹ میٹ جس میں مرغی ہے، مچھلی ہے، یہ بھی تھوڑی مقدار میں لے سکتے ہیں۔ انڈا کھانا چاہتے ہیں اگر کسی کو دل کی تکلیف ہے آلریڈی، یا جس کا کولیسٹرول زیادہ ہے، تو وہ زردی کے بغیر انڈا کھا لے، سفیدی جو ہے بے شک 2 سفیدی اس کو بوائل کر کے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی خوراک جہاں تک ہے پہلو ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور کئی لوگوں کے پاس اگر آلیو یعنی کہ آلیو آئل یا آلیو موجود ہے تو آلیو کے 3-4 وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، فروٹ ہے ایک قسم کا، اور بڑا اچھا آپ کے لیے غذا بھی ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا تیل ڈالنا چاہتے ہیں اپنے سالن میں تو سرسوں کا تیل یا کینولا آئل یا پھر یہ آلیو آئل، یہ تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک آپ کی غذا کی بنیادی ضرورت بھی ہے۔ پھر آپ نے روزہ تو رکھا ہوا ہے، اس میں آپ کام بھی کر رہے ہیں، اور اس میں چہل قدمی بھی آپ کی ضروری ہے، تو جب آپ کا پیٹ خالی ہو تو بہتر ہے آپ چہل قدمی بھی کریں، اور کم از کم آدھا گھنٹہ سیر کرنا بھی آپ کے لیے ایک اچھی ضرورت مند چیز ہے، وہ آپ کے دل کو بھی بہتر کرے گی۔ اور اپنی دوائی جو ہے وہ بھی آپ نے وقت پہ کھانی ہے، جو آپ دوائی پہلے صبح شام کھا رہے تھے وہ اس کو اسی طرح کر دیں، سحری کے وقت صبح کھا لیں، اور اس کو افطاری کے وقت شام کو کھا لیں جب آپ روزہ کھولتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ آپ اپنی دوائی سکپ کر جائیں، دوائی آپ نے بالکل کھانی ہے، لیکن 1-2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ کا دل ڈیکمپنسیٹڈ ہے، یعنی کہ آپ کو بار بار سانس چڑھتا ہے
تو پھر یہ آپ روزہ آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ اور بار بار آپ کو اگر دل کا درد ہو رہا ہے تو وہ پھر بھی اوائڈ کرنا پڑے گا، اس کو ہم کہتے ہیں انجائنا ہو رہا ہے یا تھوڑا چلنے سے سانس چڑھ رہا ہے تو وہ بھی اس میں بھی آپ کو روزہ اوائڈ کرنا پڑے گا۔ وہ یہ لوگ جو اسٹیبل ہیں، یعنی کہ وہ پہلے کہتے تھے جی میں 100 گز چلتا ہوں تو پھر جا کے مجھے تھوڑا سا بوجھ پڑتا ہے، اور اب بھی اسی طرح ہی ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اپنی دوائی کے ساتھ۔ اور اگر کسی کا پروسیجر ہوا ہے، انجیوپلاسٹی ہوئی ہے، اسٹینٹ ڈالے گئے ہیں یا بائی پاس آپریشن ہوا ہے، تو وہ کم از کم 3 سے 6 مہینے روزہ رکھنے کو اوائڈ کریں۔ کئی تو لوگ یہ بھی ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ سال تک نہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم 3 سے 6 مہینے وہ روزے سے اوائڈ کریں۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ڈائٹ ہو گئی، آپ کی خوراک ہو گئی، آپ کا لائف سٹائل، یعنی کہ ہر وقت بیٹھے نہ رہیں۔ اگر آپ کا بیٹھنے والا کام ہے تو 1 گھنٹے کے بعد تھوڑی سی 10-1 منٹ چہل قدمی کر لیں اور پھر بیٹھ جائیں۔ تو اگر بیٹھنے والا کام نہیں ہے تو وہ تو سب سے اچھی بات ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو بڑی ریلیونٹ ہیں، ان کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی وقت آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ بالکل ٹھیک تھے اور اب آپ کو تکلیف بڑھ رہی ہے، اب سانس زیادہ چڑھ رہا ہے یا چھاتی میں درد بھی ہو رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انجائنا ہو رہا ہے، دل کی نالیوں میں تکلیف بڑھ رہی ہے، تو پھر آپ کو روزے سے اوائڈ کرنا پڑے گا، اپنے ڈاکٹر سے فوراً مشورہ کرنا پڑے گا۔ اس میں ہو سکتا ہے آپ کی دوائی بڑھائی جائے، اس میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر آپ کو کارڈیالوجسٹ آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ روزہ اوائڈ کریں آپ۔ تو اسی طرح وہ لوگ جن کے دل کے پٹھے کمزور ہیں تو اور وہ اسٹیبل ہیں، وہ تو رکھ سکتے ہیں کیونکہ پانی انہوں نے آلریڈی کم پینا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اسٹیبل نہیں ہے اور بار بار ان کا سانس خراب ہو رہا ہے جلدی تھوڑا چلنے سے یا لیٹنے سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کنڈیشن انسٹیبل ہے، تو ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ روزہ فی الحال اوائڈ کریں۔ تو میرا خیال ہے میں نے آپ کو کامن چیزیں بتا دی ہیں، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ملاقات میں مزید روشنی ڈالیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔